मैं शुक्रगुजार हूँ चर्च ऑफ द नाजरीन का, पास्टर आरिफ आर्थर का और हिम्नल बैन का। खुदावंद आपको बरकत दे। और जो मौजू हमारे सामने है वो है फॉरगिवनेस, माफ़ी। एक बहुत ख़ास टॉपिक है और बाइबल मुक़द्दस के ओवर आर्चिंग थीम में से, डोमिनेंट नुमाया गालिब थीम्स में से, मज़ामीन में से एक मज़मून जो है वो माफ़ी है। और हमें इसका, चूँकि हम चर्च कम्युनिटी हैं, उसके फ्रेम में, उसके दायरा कार में रहते हुए अपनी रूहानी और अपनी दुनियावी तरक्की के लिए बाइबल के थीम्स को देखते हैं। सो हम बिब्लिकल लाइंस पे इन चीज़ों को देखेंगे। तो बाइबल मुक़द्दस में हमें सबसे पहले जो माफ़ी का ओरिजिन आगाज़ करते हुए नज़र आता है वो खुदा खुद है। और कहाँ पे हमें माफ़ी का तजर्बा जो है वो जारी किया जाना उसका नज़र आता है बाग़े अदन। और जब आदम और हवा ने गुनाह किया, गलती की, तो सबसे पहले खुदा ने उनको माफ़ करने में या उनके लिए जो माफ़ी का रास्ता था उसको उनकी ज़िंदगी में जारी करने के लिए खुदा ने सबसे पहले खुद पहल की है। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो माफ़ी है, ये जो फॉरगिवनेस है, ये खुदा ने क्यों जारी की, इसका ओरिजिन खुदा से क्यों है? तो बाइबल का जो आंसर है, जो खुदा के कलाम का जवाब है, वो ये है, खुदा के करैक्टर में फॉरगिवनेस की पावर और एट्रीब्यूट और खासियत मौजूद है। और इसीलिए जब हम खुदा को, उसके बेटे यीशु मसीह को कबूल करने की बदौलत, जब हम खुदा की कुदरत और खासियतें, खुसूसियात अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी वही करैक्टर ट्रेट, वही खुसूसियत जो है, वही करैक्टर जो है वो पैदा होता है। यसाया पहला बाब उसकी 18वीं आयत। अभी वक्त की महदूद होने की वजह से हम इन हवाला जात को तफसील में नहीं देख सकेंगे। दानियल 9:9 में, ज़बूर 103 में और बेशुमार बाइबल मुक़द्दस के हवाला जात में हमें ये नजर आता है खुदा के किरदार में माफ करने की जो खासियत है और जो कुदरत है वो पाई जाती है। वो तो गुनाहों को याद भी नहीं करता, वो उनको दूर फेंक देता है जैसे मशरक मगरब से दूर है। और इसका मतलब यह दे आर ऑन ऑपोजिट पोल्स, वो बिल्कुल एक दूसरे की जिद है। सो खुदा के किरदार में हमें माफी का जो एक उन्सर है वो नजर आता है और इसको खुदा एग्जिबिट करता हुआ, जाहिर करता हुआ नजर आता है। थ्रू आउट बिब्लिकल हिस्ट्री में और ह्यूमन हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि खुदा अपने इस एट्रीब्यूट, इस खासियत, खुसूसियत को जाहिर करता हुआ नजर आता है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम माफी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं और बिब्लिकल लाइंस में देखते हैं। एक वो चीज है जिसका ताल्लुक हमारी माफी से है, हमारा माफ किया जाना, और ये काम किसका है? ये खुदा का काम। तो दूसरा जो है जिसको अक्सर हम भूल जाते हैं वो ये है दूसरों का माफ किया जाना, और ये किसका काम है? ये हमारा काम। और ये इस कदर इंपॉर्टेंट है कि पुराने अहदनामे की टीचिंग्स भी इसको डील करती हैं और नए अहदनामे की खास तौर पे जो पौलुस रसूल के जो लेटर्स हैं, इफिसियों 4:32-31-32 में अगर आप देखते हैं तो इसको इस कदर इंपॉर्टेंस दी गई है कि जिस तरह मसीह ने तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, एक दूसरे को माफ करो। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिलेटेड हैं। खुदा ने आपको माफ किया है और अब उस माफी को आपने रिलीज करना है, जारी करना है। तो दो चीजें, इन दो चीजों के साथ दो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखें। एक का ताल्लुक है फेथ से और दूसरी का ताल्लुक है फेस्टिविटी से। फेथ, एतकाद, ईमान। फेस्टिविटी, आप उस ईमान को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, प्रैक्टिस उसकी, प्रैक्टिकम जो है उसका, आप उसे कैसे अमली तौर पे ले। ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। तो सिर्फ फेथ का ताल्लुक आपकी बुक शेल्फ पे में मौजूद किताबों में लिखी तहरीरात से नहीं है, सिर्फ बाइबल में मौजूद जो ईमान की बातें सिर्फ उनसे नहीं है, जो आपने सुनी है सिर्फ उनसे नहीं है। हाउ मच डू यू प्रैक्टिस दैट फेथ, दैट काउंट्स। उसका फर्क और असर पैदा होता है जो हम उस ईमान को एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारी जिंदगी का ओढ़ने बचोने का हिस्सा बन जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल हमें फेथ और फेस्टिविटी की नजर आती है क्रॉस पे। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हैं, आसमान जमीन के दरमियान जड़े हुए हैं,
کیلوں سے لٹکے ہیں, لٹکائے گئے ہیں, لیکن اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہیں, اے باپ ان کو معاف کر. خود خدا کے معاف کرنے کی ایک ریپرزنٹیشن, نمائندگی ہمیں کراس پہ نظر آتی ہے. مسیح مجسم, خدائے مجسم جو مسیح ہے اس کی صورت میں, مسیح جو مجسم خدا ہے اس کی صورت میں. لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اسی معافی کو ایکسپریس کر رہے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, یہ جو خدا کا کردار ہے معاف کرنا, پاور اس میں ہے, آپ کے معاف کرنے میں نہیں ہے. یاد رکھیے, پاور, قدرت جو ہے وہ خدا کے کردار میں ہے کہ خدا معاف کرتا ہے. دیکھیں اس نے کیا کیا ہے, اس نے صلیب پر اپنے بیٹے یسوع مسیح کے اندر ہو کر اس نے نسل انسانی کو معاف کیا ہے, اور اس معاف کرنے سے اس نے پوری نسل انسانی کو اپنے قریب بلانے کا جو سامان ہے وہ پیدا کر دیا. اس نے ہیومینٹی کو خدا کی ذات کے ساتھ ملانے کی ایک فیسلٹی پیدا کر دی ہے. کیوں؟ اس میں خدا کے کردار کی پاور اور قدرت موجود ہے. اور دس از واٹ ول ہیپن ان یور لائف. جب آپ اس معافی کو ایگزیبٹ کریں گے, ظاہر کریں گے, ایکسپریس کریں گے, دوسروں تک لے کے جائیں گے, آپ کی نہیں خدا کے کردار کی قدرت آپ کی زندگی میں کام کرے گی, اور لوگ آپ کے ساتھ دوبارہ سے ملنا شروع ہو جائیں گے, آپ کے رشتے بحال ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ دوبارہ سے ری یونین کا تجربہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے کردار میں معافی کی خاصیت جو ہے یہ پائی جاتی ہے. سو اسی طرح سے ہم بائبل مقدس کی مختلف تعلیمات میں مختلف جو جھکاؤ ہیں, ڈائریکشنز ہیں, سمتیں ہیں, وہ دیکھتے ہیں معافی کے تھیم کی طرف. جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا, خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات میں واضح براہ راست ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے معاف کرنا. تو دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات, آپ کا معاف کیا جانا. کس نے معاف کرنا ہے آپ کو؟ خدا نے. آپ اپنے گناہوں سے, ہم اپنے گناہوں سے خداوند کے حضور جھکتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز بھی, دوسرا اسپیکٹ ہے معافی کا. وہ کیا ہے؟ آپ نے دوسروں کو معاف کرنا ہے, میں نے دوسروں کو معاف کرنا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے اس پہ بہت, متی کی انجیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں, لوک میں آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت اسٹرانگ اس پہ ایکسپریشنز دیے. خاص طور پہ دعائے ربانی, لارڈز پریئر, جو انہوں نے سکھائی. ہر سروس کے بعد, ہر گھر کی عبادت کے بعد آپ لارڈز پریئر جو ہے وہ کہتے ہیں, دعائے ربانی. جس طرح ہم دوسرے کے قصور معاف کرتے, تو بھی ہمارے قصور معاف کر. It's so important. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا آسمانی باپ تمہارے قصور معاف کرے گا اگر تم دوسروں کے قصور معاف کرو. اسی کے بعد انہوں نے کمنٹری بھی دی ہے دعائے ربانی سکھانے کے بعد متی کی انجیل میں. سو وہ کیا ہے, اور اگر تم قصور معاف نہیں کرو گے, باپ تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا. بائبل کہتی ہے رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا. If you show mercy, you will be shown mercy. رحم دکھائیں گے, رحم جو ہے آپ کی زندگی پہ کیا جائے گا. یہ بائبل کا سٹینڈرڈ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے پطرس, میرا یہ خیال ہے کہ پطرس کے کافی مسئلے مسائل تھے, کیونکہ وہ ایک مچھیرا تھا, وہ ایک رف ایٹیچیوڈ کا ایک ترش مزاج شخص تھا اور تلخ انسان تھا. ہمیں بائبل میں اس کا یہ کریکٹر نظر آتا ہے. وہ فوراً بولنے والا, فوراً غصے میں آنے والا انسان تھا. اور ود دا پیسج آف ٹائم خداوند نے اس کی زندگی میں کام کیا. تو کیا ہوا, ہم نے یہ دیکھا وہ آیا خداوند یسوع مسیح کے پاس پرسنل ٹاک کے لیے. جیسے یہاں پہ ہم 360 ٹاک کی بات کر رہے ہیں, وہ پرسنل ٹاک کے لیے آیا. کیا بات کی؟ خداوند اگر میں کسی کا گناہ میں نے معاف کرنے 7 بار. خداوند نے کہا نو. خداوند نے اس کو ایک بڑا فگر بتا دی. اس میں کیا ہمیں میسج ملتا ہے؟ اسی طرح افسیوں 4 باب اس کی 31ویں اور 32ویں آیت میں ہمیں سیم یہ ٹیچنگ ملتی جو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہی, اور اپنی مختلف ٹیچنگز کے پوائنٹس پہ, مقامات پہ خداوند نے کہا, اور وہ یہ ہے ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. سو چرچ میں ہمیں خداوند کی ٹیچنگ اور چرچ کے ارلی رسولوں کی ٹیچنگز میں جو پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے, چرچ کمیونٹی کے پاس یہ گنجائش, یہ روم, یہ سپیس ہی نہیں ہے کہ آپ نامعافی میں زندگی بسر کریں. اور اسی لیے یہی چرچ کا ہال مارک ہے, خاصیت ہے, خاصہ ہے کہ چرچ میں آپ پیسفلی, سلامتی کے ساتھ, صلح کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. سب سے بڑھ کر اس لیے کہ مسیح آپ کی زندگی میں ہے, جو خدا کی معافی کی نمائندگی ہے, اور اس کی قدرت اس کے معاف کرنے کے تجربے کی وجہ سے ہماری زندگی میں کام کرتی ہے. اور اسی طرح
ہم یہ دیکھتے ہیں چرچ کے اس خاصے نے کمیونٹیز کو، سوسائٹیز کو، سیٹلمنٹس کو، قوانین کو دنیا میں متاثر کیا ہے۔ وہ ممالک جنہوں نے چرچ کے اس لا کو، خدا کے اس خاصے کو، خصوصیت کو اپنایا ہے، ان ممالک میں پیس ہے، ان لاز میں سلامتی ہے، ان سوسائٹیز میں سلامتی ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر کرسچن سوسائٹیز اور سیٹلمنٹس میں زیادہ پیسفل سیٹلمنٹس ہوتی ہیں، بیکاز وی بلیو ان دا forgiveness۔ ہم forgiveness کے اوپر بلیو کرتے ہیں، خدا نے ہمیں معاف کیا اور ہم نے دوسروں کو معاف کیا۔ یہ بہت ہیوی ٹاپک ہے اور یہ ہماری زندگی میں ریزلٹس پروڈیوس کرتا ہے۔ بہت سی ایگزامپل ہمیں پرانے عہد نامے، نئے عہد نامے میں ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں داؤد نے خداوند کی معافی کا تجربہ کیا، اور بے شمار اور ہم ایگزامپلز دیکھ سکتے ہیں، لیکن شارٹلی میں آپ کو بتاؤں گا۔ داؤد سے ایک مسٹیک ہو گئی، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک ہی مسٹیک تھی، but there was another mistake جو کنگ ڈیوڈ سے سرزد ہوئی، اور وہ یہ تھی، اس نے مردم شماری کا حکم دے دیا خدا کی مرضی جانے بغیر۔ اور مین اس کے پیچھے جو سینس تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی مین پاور کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں۔ جب آپ خدا پر بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ انسانوں کی مین پاور پر آپ کا بھروسہ جو ہے وہ آپ کے فیتھ کے ساتھ متصادم ہے، ٹکراؤ ہے اس کا، تو ججمنٹ آ گئی۔ اور وہ ایک کھیت میں کھڑا تھا، بزرگوں کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے نیچے درمیان میں ایک فرشتہ تلوار لے کر کھڑا ہے، اور اب اس کا رخ جو ہے وہ یروشلم کی طرف ہے، اور وبا آئی جس نے ہزاروں لوگوں کو مار دیا ایک ہی دن، پلوں میں، سیکنڈز میں۔ تو داؤد نے ریئلائز کیا، داؤد نے کہا گناہ میرا ہے، میں اس کے لیے خدا کے حضور جواب دے ہوں۔ جس ٹائم پہ اس نے اس کھیت میں کھڑے ہو کر خدا کی معافی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اسی ٹائم آسمان سے آواز آئی، اپنی تلوار کو میان میں کر لے۔ forgiveness جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی خداوند کی پریزنس اور پروویژن کو ریلیز کرتی ہے۔ جیکب کو دیکھنے، آپ دیکھتے ہیں یوسف کو دیکھنے، جوزف، اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ معاف کرنے سے اس کے بھائیوں کے فیملی کے ساتھ کئی دہائیوں کے بعد ری یونین آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ there are so many example، چرچ میں بھی ہمیں ایک ایگزامپل ملتی ہے، اعمال کی کتاب میں، اعمال کی کلیسیا میں، اور وہ یہ ہے، چرچ نے پولس کو معاف کیا جو ساؤل تھا، اور اس کو ون کر لیا۔ کس چیز کے لیے؟ روم دیا، سپیس دی کہ وہ چرچ میں ایک اپوسل، ایک چرچ پلانٹر اور ایک ایونجلسٹ اور ایک ٹیچر کے طور پہ کام کر سکے۔ چرچ نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے مسیح کو کروسیفائی کیا تھا، اور اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ یونائٹ کرنا سیکھ لیا جنہوں نے مسیح کو کروسیفائی کیا، اور ان کو مسیح کے لیے جیت لیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تو اپنی زندگی میں یہ دو ایٹریبیوٹس کلٹیویٹ کریں، خداوند کی معافی میں رہیں، دوسروں کو معاف کرنے کی ہیبٹ کو کلٹیویٹ کریں۔ خداوند آپ کو، آپ کے رشتوں کو اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ ایک سلامتی کی فضا میں آپ کو قائم رکھے۔ خداوند آپ کو